अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट में अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी को मुल्क से बाहर जाने से आज रोक दिया गया है। यूसुफ रजा गीलानी को किस जुर्म में उनका नाम ECL में डाला गया है, इस हवाले से बताऊंगा। और यूसुफ रजा गीलानी मुल्क से बाहर कहाँ जाना चाह रहे थे, क्यों जाना चाह रहे थे, इस हवाले से बताऊंगा। अपोजिशन जो लीडर्स हैं, 3 अपोजिशन लीडर, 2 मौजूद है, यानी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर भी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, हुकूमत के निशाने पर हैं। और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों जो अपोजिशन लीडर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के, वो हुकूमत के निशाने पर हैं। और एक साबिक जो अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह, वो भी 2 साल से हुकूमत के कैदी बने हुए हैं। इसी तरह साबिक वज़राए आज़म यानी 3 अपोजिशन लीडर मौजूदा और साबिका और 3 साबिक वज़राए आज़म हुकूमत के निशाने पर हैं। मियाँ नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गीलानी और शाहिद खाकान अब्बासी। हुकूमत एक तरफ दावे कर रही होती है कि हम अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे होते, एहतसाब के बड़े बड़े दावे किए जा रहे होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे, वो तो अदालत के इजाज़त से जा रहे थे, अदालत की इजाज़त से, लेकिन उनको भी लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने रोक दिया था। उनका भी नाम कहा गया था कि जी ECL में नाम है। तो पीपल्स पार्टी ने इस पर शदीद एहतजाज किया है और पीपल्स पार्टी ने तो इसको एंगल नून लीग के साथ भी जोड़ी है कि नून लीग का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक वजीर आज़म और इस तरह की बात की है कि एक वजीर आज़म सज़ा याफ्ता होते हैं और उनको जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। दूसरे वजीर आज़म का ECL में नाम होता है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यानी शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गए थे कुछ अर्सा पहले। और लेकिन पीपल्स पार्टी के जियाले वजीर आज़म हैं तो उनके लिए अलग कानून है, उनको रोक दिया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी का बहरहाल हुकूमत के साथ तो एहतजाज बनता है कि हुकूमत के साथ वो एहतजाज करे, लेकिन नून लीग के हवाले से नून लीग का रेफरेंस देकर मुझे समझ में नहीं आई कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इसमें क्यों मिला दिया, शामिल कर दिया, नून लीग को टारगेट क्यों कर दिया। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का अपना एहतजाज का हक है। तो व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गीलानी सरकारी विजिट पे जा रहे थे, ऑफिशियल ये विजिट था बतौर अपोजिशन लीडर उनका, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है कि 11 रुकनी एक डेलीगेशन, पार्लिमानी डेलीगेशन, इंट्रा पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उससे खिताब करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है रोम में। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी यूसुफ रज़ा गीलानी ने, और यूसुफ रज़ा गीलानी जा रहे थे पार्लिमानी वफ्द की सरबराही करने के लिए, यानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह को ही रोक दिया हुकूमत ने ECL में नाम डालकर। तो मैंने फिर पीपल्स पार्टी के लोगों से, जो गीलानी साहब के करीबी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के मीडिया के लोग हैं, उनसे मैंने मालूम किया कि क्या यूसुफ रज़ा गीलानी का अभी रिसेंटली नाम शामिल किया गया है ECL में, या पहले से जब वो वजीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के दौर में तो सज़ा उनको मिली थी, सज़ा याफ्ता थे, 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे, तो उस वक़्त कोई ECL में नाम डाल दिया गया था। तो पीपल्स पार्टी के मीडिया के लोगों ने और गीलानी साहब के करीबी लोगों ने ये बताया कि एक तो गीलानी साहब सज़ा याफ्ता हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 साल के लिए, यानी नाअहल हुए थे, सज़ा याफ्ता इस तरह नहीं थे कि उनको अदालत ने कोई जेल भेज दिया था या 5 साल जेल में रहे हों, ऐसी कोई सज़ा नहीं थी। उनको 1 मिनट की सज़ा थी सुप्रीम कोर्ट में स्विस हुकूमत को ख़त न लिखने के पादाश में कि उस वक़्त के सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म को कहा जा रहा था अदालत की जानिब से कि ख़त लिखें आप स्विस अदालतों को। तो गीलानी साहब ने इनकार कर दिया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने फिर गीलानी साहब को सज़ा दी थी 1 मिनट की, और उनको कहा था
حکم دیا تھا کہ جب تک یہ سماعت چل رہی ہے آپ بیٹھے رہیں، یعنی سماعت ختم ہونے والی تھی، تو وہ 1 منٹ کی سزا کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے تھے، لیکن وہ جیل ان کو بھیجنے کا کوئی حکم نہیں ملا تھا عدالت کی جانب سے۔ تو گیلانی صاحب جب جیل کی سزا ان کو نہیں تھی تو اس لیے نااہل تھے نا صرف، تو نااہلی کی بنیاد پر ان کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کی ضرورت ہے، یا میرا نہیں خیال کوئی قانون میں ایسا ہے کہ کوئی نااہل شخص ہو جائے تو اس کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، ایسا کوئی قانون میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، میں نے نہیں سنا، اور لاجک بھی نہیں بنتا کہ نااہلی کی بنیاد پر ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ تو گیلانی صاحب کا نام ڈالا گیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، تو چودھری نثار علی خان نے گیلانی صاحب پہ یہ مہربانی کی تھی کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد گیلانی صاحب کا نام پھر ای سی ایل سے نکلا تھا، اور جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ گیلانی صاحب کا نام نکال دیا گیا تھا۔ گیلانی صاحب ملک سے باہر بھی گئے ہیں، یعنی سزا یافتہ ہونے کے بعد، سزا مکمل کرنے کے بعد، یعنی وہ ملک سے باہر کئی دفعہ گئے ہیں، عمرے پہ بھی گئے ہیں، پھر یو کے بھی گئے ہیں، مختلف ممالک کا، بہت سارے ممالک، متعدد ممالک کا وزٹ کر کے آئے ہیں، انڈیویجولی ذاتی حیثیت میں، کوئی سرکاری وزٹ کے طور پر نہیں۔ لیکن سینیٹر بننے کے بعد یوسف رضا گیلانی کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے، اور سینیٹر بننے کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب پہلی دفعہ وہ جا رہے تھے پارلیمانی وفد کی سربراہی کرنے کے لیے روم، اور وہاں پہ کانفرنس، ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنی تھی، پاکستان کا موقف پیش کرنا تھا، لیکن حکومت نے ان کا نام کب یہ ای سی ایل میں ڈال دیا ہے یہ ابھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ان کا نام جو ہے ای سی ایل میں ڈال دیا ہے۔ اور گیلانی صاحب نے، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ گیلانی صاحب نے ایئرپورٹ سے معلوم کیا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام تو ای سی ایل میں شامل ہے، تو وہ ایئرپورٹ گئے ہی نہیں۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ جا رہے تھے اٹلی اور کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن بیٹی کو ڈپلومیٹک جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کو بھی سفر نہیں کرنے دیا گیا۔ تو گیلانی صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ چل رہی ہیں، لیکن شیری رحمان نے اور پیپلز پارٹی نے جو جاری کیا ہے، جو احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے، اس میں یہ بات دعویٰ کیا ہے کہ گیلانی صاحب نے ایئرپورٹ سے معلوم کیا تھا، اور گیلانی صاحب ایئرپورٹ پر ان کو جب معلوم رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ہے، تو وہ ایئرپورٹ پر گئے ہی نہیں۔ باقی ڈیلیگیشن جو ہے ظاہر ہے اس نے تو جانا ہی جانا تھا، پاکستان کی نمائندگی جو کرنی تھی۔ گیلانی صاحب کو بہرحال حکومت نے ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر جانے نہیں دیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا ویورز کہ گیلانی صاحب نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، چلو شہباز شریف کے ساتھ تو نون لیگ کی وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ عدالت نے ان کو اجازت دی کہ وہ ملک سے باہر جائیں، اپنا چیک اپ بیک اپ کرائیں، لیکن حکومت نے ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا اور ان کو روک دیا۔ ایک اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے ہیں جو ٹارگیٹ پر تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیاں الگ الگ ہیں۔ نون لیگ کی ذرا ٹف پالیسی ہے، سخت پالیسی ہے حکومت کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کی تو کوئی سخت پالیسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا کپتان حکومت کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی تو بالکل ملائم اور نرم حکومت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اور گیلانی صاحب تو اسپیشلی یوسف رضا گیلانی تو سمجھے حکومت کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ تو اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر ہیں ہی نہیں۔ اپوزیشن تو ان کو اپوزیشن لیڈر ابھی تک نہیں مان رہی، نہ نون لیگ مان رہی ہے، نہ جے یو آئی مان رہی ہے سینٹ میں۔ ان کو تو ریزرویشن ہے کہ بھائی گیلانی صاحب نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیے اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کو۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔
تو حکومت نے اپنے لوگوں سے BAP کے لوگ، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے باپ، ان کے سینیٹر سے ووٹ دلوا کر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا گیا، بنایا گیا، منتخب کہیں یا سلیکٹڈ کہیں، جو بھی کہیں، ویسے ہے سلیکٹڈ، تو سلیکشن کی گئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی۔ تو حکومت، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، گیلانی صاحب پہ کوئی مقدمہ ایسا نہیں چل رہا، جس طرح شہباز شریف کے خلاف ایک پنڈورا باکس مقدمات کا سیریز ایک شروع کی ہوئی ہے حکومت نے، پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے فائلوں کا اور انکوائریز کا، ایسا کچھ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر یوسف رضا گیلانی کا کس جرم میں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی معلوم کیا کہ بھائی گیلانی صاحب کا قصور کیا تھا، کس جرم میں ان کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار حکومت بتا نہیں رہی کہ کیوں گیلانی صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال حکومت نے کیا کہیں گے، اپوزیشن لیڈر تو ہیں، بظاہر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے ان کے پاس اور اپوزیشن لیڈر کی نشست پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہیں کس کے اپوزیشن لیڈر؟ اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر ہیں یا حکومت کے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں کے مکس ہیں۔ تو یہ آدھا آدھا کر دیں، چلو اپوزیشن مان نہیں رہی، بیٹھتے اپوزیشن کی کرسی پر ہیں، اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر ہیں، تو آدھا اپوزیشن لیڈر سمجھے، آدھا حکومت نے منتخب کرایا تھا، اسی طرح ڈیوائیڈ کر دے تو بھی حکومت کا تو بنتا ہے نا کہ حکومت کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو حکومت نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو کیوں روک دیا؟ یہ مجھے ابھی تک پلے نہیں پڑ رہی، بات بھیجے میں نہیں گھس رہی۔ بہرحال اور مقدمہ بھی کوئی ہائی پروفائل، کوئی انکوائری بھی ان کے خلاف نہیں چل رہی، کوئی عدالت کا بھی حکم میرے سامنے نہیں ہے میرے نوٹس میں ایسا کہ عدالت نے کہا ہو کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ تو بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 اپوزیشن لیڈر ہو گئے، ایک سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جس کو حکومت نے انتقام کا نشانہ بنا رکھا ہے، 2 سال سے خورشید شاہ جیل میں ہیں۔ حکومت اور نیب نیازی گٹھ جوڑ سمجھے جس کو کہتے ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک موجودہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اچھا خاصا عرصہ جو ہے عمران خان حکومت کا، نیازی حکومت کا، وہ جیل میں گزار چکے ہیں، ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں۔ اچھا، چوتھا بھی اپوزیشن لیڈر میں ابھی میرے ذہن میں آ گیا، حمزہ شہباز، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر، تو وہ بھی جیل بھگت چکے ہیں، وہ بھی انتقام کے نشانے پر ہیں۔ اور اسی طرح پھر یوسف رضا گیلانی بھی۔ تو 4 اپوزیشن لیڈر اور 3 وزرائے اعظم، یعنی ایک وزیر اعظم تو گیلانی بھی ہو گئے نا، سابق وزیر اعظم بھی ہے ساتھ میں، اپوزیشن لیڈر تو موجودہ ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہے۔ تو ایک گیلانی، ایک نواز شریف اور تیسرے جو ہیں شاہد خاقان عباسی۔ تو حکومت دعوے بڑے کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہم ریاست مدینہ تے انصاف پر مبنی حکومت، تو کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ریاست مدینہ کا نام تو کم از کم نہیں لینا چاہیے، اور عمران ریاست ہے یہ، اس میں آج کل تو آئین کو بھی نہیں مانا جا رہا، قانون کو بھی نہیں مانا جا رہا، دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ڈکٹیٹر آتے ہیں تو وہ چلیں اعلان تو کرتے ہیں نا کہ بھئی آئین کی فلاں فلاں شقیں جو ہیں، آرٹیکلز جو ہیں یہ معطل کر دیے جاتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی شقیں معطل کر دی جاتی ہیں، اور یہ اعلانات ہوتے ہیں نا کہ 5 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہوتی ہے، یہ اعلانات ہوتے ہیں اور باضابطہ وہ معطل کیے جاتے ہیں آئین کو۔ لیکن یہ انہوں نے آئین کو بھی معطل نہیں کیا، پارلیمنٹ کو بھی معطل نہیں کیا، لیکن ان کے موجود ہوتے ہوئے بھی نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ دونوں کی عزت، نہ قانون کو مانتے ہیں۔ اپنا قانون، عمران خان صاحب کی خواہش جو ہوتی ہے وہ قانون بنا کر وہ نافذ العمل کیا جاتا ہے PTI کے دور میں۔ تو گیلانی صاحب کے ساتھ بھی بہرحال یہ جو کیا گیا ہے یہ بھی انتقام کا نشانہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی۔ ایسے ہی
محض اتفاق نہیں ہوگا کہ عجیب اتفاق ہوا اور صرف ایسے ہی نام ڈل گیا. کچھ نہ کچھ حکومت کا مقصد ہوگا گیلانی صاحب کے ان کو روکنے کے پیچھے. اور اب گیلانی صاحب کے ساتھ براہ راست ہو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی انتقام کا جو ہے وہ حکومت نے وار کیا ہے کسی نہ کسی طرح سے. جس طرح باقی اپوزیشن کی جو جماعتیں حکومت کے نشانے پہ ہیں، اسپیشلی نون لیگ اور شہباز شریف، اسی طرح پہلے تو قومی اسمبلی کے صرف اپوزیشن لیڈر فوکس تھے پارلیمنٹ میں صرف پارلیمنٹ کی بات کر رہا، پنجاب اسمبلی کی نہیں کر رہا. تو پہلے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، اب سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بھی انہوں نے اب ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.